अस्सलाम वालेकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, ये लम्हा सिर्फ एक आगाज़ नहीं, एक भारी सांस है जो दुनिया के सीने में अटकी हुई है, जहाँ फ़ज़ा में कशीदगी की महक घुली हुई है और ज़मीन सच और दावों के दरमियान कहीं लरज़ रही है। एक तरफ दावों की गूंज है कि सैकड़ों हमले हुए, हज़ारों अहदाफ मिटाए गए, और दूसरी जानिब चीखों की वो बाज़गश्त जो अदाद में नहीं समाती, जहाँ बच्चे, औरतें और बेनाम जिंदगियां खबर की सुर्खी बनने से पहले ही मट्टी में दफन हो जाती हैं। ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं, ये कहानियों की जंग है, जहां हर सच के सामने एक और सच खड़ा है और हकीकत धुंध में लिपटी है। कहीं बंद कमरों में फैसले यूं तरतीब दिए जाते हैं जैसे वक्त की दौड़ किसी की हाथ में हो। कोई यकीन दिलाता है कि चंद ही दिनों में यह हंगामा थम जाएगा, और कोई शर्त रखता है कि खत्म तब होगा जब दोबारा आगाज का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो। दुनिया की सरहदों पर सोच के नए दायरे बन रहे हैं, कहीं इत्तेहाद बन रहे हैं, कहीं हाथ खींचे जा रहे हैं। कोई अपने दिफा को दीवार बना रहा है तो कोई इस आग से खुद को अलग रखने की कसम खा रहा है। और इस सब के बीच टेक्नोलॉजी ने भी एक नया चेहरा दिखा दिया है, जहां मशीनें फैसला कर रही हैं कि अगला हदफ कौन होगा। क्या ये आग बुझेगी या सिर्फ रुख बदलेगी, और क्या अमन सिर्फ एक ख्वाहिश रहेगी या हकीकत बनने की हिम्मत भी करेगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे अडयाला के दरो दीवार के हवाले से। आज फिर किसी तूफान की आहट सुन रहे हैं, जैसे खामोश ईंटें भी आने वाले कदमों की चाप गिन रही हों। एक सदा बुलंद हुई है 10,000 सांसों को एक धड़कन में ढालने की, एक ऐसा हजूम जो सिर्फ लोग नहीं, दबाव का दरिया बनकर बहना चाहता है। ये दबाव सिर्फ दरवाजे नहीं खटखटाता, ये इंसाफ के ऐवानों की खिड़कियों पर दस्तक देता है। जहां फैसले कभी सरगोशों में और कभी ताखीर के साए में गुम हो जाते हैं, उधर मुलाकातों के दर बंद हैं, जैसे रिश्तों पर पहरे बिठा दिए होंगे। एक आंख की तकलीफ सिर्फ जिस्म का दुख नहीं, ये उस निजाम की धुंधली बसारत का इस्तारा बन चुकी है, जहां देखना भी इजाजत का मोहताज हो। और वो आवाजें जो कहती हैं कि हम इंतशार नहीं चाहते, वही आवाजें एक सुलगते हुए सुकून की तस्वीर भी खींचती हैं, जहां खामोशी खुद एक चीख बन जाती है। कहानी का दूसरा रुख और भी पेचीदा है, करीब तरीन हाथों में छुपी दूरियों की दास्तां, वफादारी के पर्दे में लिपटी साजिशों की सरगोशी, ये सब मिलकर एक ऐसे मंसूबे की शक्ल लेते हैं जिसे माइनस के लफ्ज में कैद किया जा रहा है, मगर इसके असरात जमा होते सवालों की सूरत फैल रहे हैं। उधर कानून के ऐवानों में एक और कहानी लिखी जा रही है, जहां सवाल ये नहीं कि फोर्स बनी या नहीं, सवाल ये है कि इख्तियार की हद कहां खत्म होती है और कानून की लकीर कहां से शुरू। अदालत की आंख यहां सिर्फ देख नहीं रही, तोल भी रही है कि इंसाफ का पलड़ा कहीं दबाव के वजन से झुक ना जाए। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे टॉपिक। हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें तारिक सुबैर और डॉक्टर अलमिरान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगी सायरा बानो और परवेज संधेला साहब, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। तारिक सुबैर साहब, इस वक्त प्रोग्राम का आगाज़ सर आपसे करना चाह रही हूँ। ईरान जंग के हवाले से तो सर हम बात करेंगे, उस पर नज़र तो डालेंगे, लेकिन एक और जो आज एक बड़ी खबर है जो कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ सबसे पहले शेयर करना चाह रही हूँ कि पाक अफगान मुज़ाकरात चीन में शुरू हैं और बड़े ब्रेक थ्रू का जो इम्कान है वो ज़ाहिर किया जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि अब की बार जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो शायद बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो कामयाब हो सकते हैं। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और हमारे एम न्यूज़ चैनल ने भी इसको ब्रेक किया है। और आपको पता है कि चीन की तरफ से कई दिनों से ये कोशिश की जा रही थी, और चीनी फॉरेन मिनिस्टर ने अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर से बात की थी, और फिर कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर बीजिंग में थे, आज पाकिस्तान वापस पहुंच गए हैं। तो उरमची में एक दौर हुआ है जिसमें हमारे दफ्तर ख़ारजा के एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं, वकार साहब शायद उनका नाम है, वो शरीक हुए हैं, और बाकी अफ़गानिस्तान से टीम आई है। चीनी जो मेज़बान हैं जो सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी ब्रेक थ्रू है कि चीन पाकिस्तान का एक मुखलिस दोस्त है। चीन चाहता है कि इस खित्ते में अमन हो, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो हमने तुर्किया में पेश किया था, कतर में पेश किया था, अक्टूबर में जो वाक़यात हुए थे, और उसमें हमारा एक ही मौक़िफ़ था पाकिस्तान का, असूली स्टैंड है पाकिस्तान का। जो अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमें बैठी हुई हैं, दहशतगर्द बैठे हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ दोहा माहदे के तहत अफ़गान तालिबान रजीम कार्रवाई करे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो भारत की गोद में जाके बैठ गए। भारत के साथ उन्होंने अपने मामलात तय कर लिए, राह से फंडिंग लेनी शुरू कर दी, और जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो उन दिनों आपको पता ही नई दिल्ली गए हुए थे, और जयशंकर के साथ उनकी मुलाकातें हुई, राह के चीफ के साथ मुलाकातें हुई थी। तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन जो हालिया स्ट्राइक्स अफ़गानिस्तान के अंदर करनी पड़ी, बड़ी कामयाब कार्रवाइयाँ की। तो उसी दौरान फिर चीन ने एक दो मरतबा दोनों ममालिक से रब्ता किया टेलीफोनिक, और फिर चीन के सफ़ीर
اس میں خاصے مترک تھے، وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملے، اسحاق ڈار سے بھی ملے، اور افغان سائڈ سے بھی ان کے جو چینی دفتر خارجہ کے رابطے تھے. تو یہ اورمچی میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں، آج ابتدائی دور ہوا ہے اس کا، ابھی ابتدائی خبر آئی ہے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں آپ سے. تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جو افغانستان کی حکومت ہے، طالبان حکومت، اس کو دنیا میں کوئی پسند نہیں کر رہا. اب UN ہو، یورپ ہو، کوئی ملک ہو، سوائے اس کو انڈیا کے، کوئی ان کے لیے بات نہیں کر رہا. تو وہاں کوئی بات نکلے، جو ہماری ڈیمانڈز ہیں اس پہ آئیں، ہمارے ساتھ تحریری معاہدہ کریں. ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہماری فوج وہاں انگیج ہو، وہاں امن جو باقی بارڈرز ہیں اس کی بجائے افغانستان کی سائڈ پہ انگیج ہو. ہم نے تو 40 سال افغان مہاجرین کو پالا ہے، 40 سال ان کی خدمت کی ہے، جو بھی ان کے لیڈرز تھے ان کا خیال رکھا ہے. پاکستانی قوم نے مشکل سہی ہے، 80,000 90,000 پاکستانی اس میں شہید ہوئے ہیں. صاحب یہ میں اس پہ پوائنٹ آپ کا جانا چاہوں گی، کیونکہ آپ نے جس طریقے سے بات کی کہ 40 سال تک ہم نے جو افغان مہاجرین تھے ان کو یہاں پہ رکھا ہے، پھر وہی بات میں ہمیشہ سے کرتے ہیں، ان کو کھلایا پلایا، اور اس کے بعد ہمارے سامنے یہ حالات ہے. سو اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایرانی جو اس وقت افغانستان کی حکومت، ان میں کون سے ایسے لوگ جو ہیں موجود ہیں جو کہ یہ مذاکرات نہیں چاہتے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی 3 دور جو ہے وہ اس حوالے سے چل چکے ہیں، لیکن وہ بھی ناکام رہے ہیں. اور اب ہم ایک مرتبہ پھر جاننا چاہ رہے ہیں کہ کون سے ایسی شخصیات وہاں پر موجود ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان مذاکرات کی میز پر آنا ہی نہیں چاہتے؟ 2 گروپ ہیں افغان طالبان رجیم کے اندر. ایک جس کو کنداری گروپ کہا جاتا ہے نا، وہ بڑی سخت لائن لے رہا ہے. اور وہ کنداری گروپ جو جس کی قیادت جو ہے ملا ہیبت اللہ کر رہے ہیں، جو ان کے امیر ہیں، اور ملا عمر کے ایک بیٹے ہیں ملا یعقوب جو ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ قیادت کر رہے ہیں، وہ سخت لائن لیتے ہیں. جو باقی گروپس ہیں وہ کہتے ہیں، ربانی گروپ ہے ہو گیا، باقی ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کے ساتھ دوستی رکھنی ہے، پاکستان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہوئی ہے، ہمیں مسائل ہیں، افغانستان کے اندر مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جو سارے مسائل ہیں وہ اس کے وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں. تو اس میں بات یہ ہے کہ وہ انڈیا کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، انہیں انڈیا کے ایجنڈے سے ہٹنا پڑے گا، پاکستان کے ساتھ مذاکرات پر آنا پڑے گا. آ گئے ہیں مذاکرات پہ. پاکستان نے خواہش ظاہر نہیں کی تھی کہ مذاکرات ہوں اس مرتبہ. ابھی جو ہماری ایئر فورس نے جو کارروائیاں کی، جو ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ بعض رپورٹس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 32 کلومیٹر کا ایریا جو ہے اس کو پاکستانی چوکیاں موجود ہیں اور پاکستانی فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے. اور دہشت گردی کی جو جس طریقے سے لہر آتی تھی اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے. جو وہ جتھے آتے تھے وہاں سے کچھ سر آپ کو لگ رہا ہے مثبت نتائج جو ہے وہ سامنے آئیں گے؟ امید رکھنی چاہیے. ابھی میں امید پہ دنیا کام ہے، سو ایک اور امید جو ہے وہ بھی لگا لیتے ہیں. ڈاکٹر علی عمران صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ سب سے پہلے جوائن کرنے کے لیے. سر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک دم سے ان کا ایک اور بڑا یو ٹرن جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں معاہدہ ہو یا نہ ہو، امریکہ ایران سے 2 یا 3 ہفتوں میں خود ہی نکل جائے گا. یعنی جو چیزیں ہم نے اچیو کرنی تھی سو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں ہو چکی ہیں، تو اس کے بعد ہم وہاں سے اب خود بخود نکل جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی بات کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، بس جو ہم چاہتے تھے وہ وہاں پر ہو گیا ہے. ایران کی رجیم چینج جو ہے وہ جس صورت میں بھی ہوئی ہے وہ ہم نے چینج کر دی ہے، سو اب ہم وہاں سے نکل جائیں گے 2 سے 3 ہفتوں میں. اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی صدر جو ہے مسعود پزشکیان، وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ختم کرنے کی تیاری تو انہوں نے ظاہر کی ہے سر، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مضبوط ضمانتیں جو ہیں وہ ان کی طرف سے مانگی گئی ہیں. یہ مضبوط ضمانتیں جو ہے یہ دے گا کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آکاشا، سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے شو میں یہ بات کی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ایک بات جو بڑی پریڈکٹیبل ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑے انپریڈکٹیبل ہیں. اگر آج آپ ان کی جو زبان وہ آج میڈیا پہ استعمال کر رہے ہیں، آج انہوں نے ایک اور بڑا یو ٹرن لیا جس کا ذکر آپ نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ تو وہاں پر رجیم چینج کرنے گیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو یہ خدشہ تھا کہ ایران جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ایٹم بم جو ہے وہ بنا رہا ہے اور ہم نے اس کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو ختم کرنا تھا، تو ہم نے ختم کر دیں. اگلے جو ان کے الفاظ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر اب یورپ کو اگر تیل یا گیس کی کوئی ضرورت پڑی تو جائے اب نہ ہرمز سے جا کر وہ خود لے لے. تو امریکہ اب مکمل طور پر اپنے آپ کو اس تمام جنگ سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے. لیکن اب بات تو یہ ہے کہ اب یہ تو کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن کمبل اب ان کو نہیں چھوڑے گا. پھر آپ نے بات کی کہ مضبوط ضمانتیں کون سی ہو سکتی ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جو کہا کہ ہمیں مضبوط جو ہے وہ ضمانتیں چاہیے. کل انہوں نے یورپین یونین کے صدر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمیں مضبوط ضمانتیں نہیں دی جاتی یا کوئی گارنٹر نہیں آتا کہ جو آ کے گارنٹی کرے کہ یہ ایران پر دوبارہ حملہ نہیں کریں گے تو ہم لڑائی بند کرنے کے لیے تیار ہیں، ادروائز ویل کنٹینیو.
تو اس کا مطلب اگر امریکہ اور اسرائیل نکل بھی جاتے ہیں اس جنگ سے تو پھر بھی ایران کہہ رہا ہے کہ میں اس جنگ کو ختم نہیں کروں گا. دیکھیں اس میں بھی ایک بہت بڑا، آپ جیسے آپ نے اسرائیل کا ذکر کر دیا تو وہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. دیکھیں جب بھی ایران کے ساتھ امریکہ نے کوئی انگیجمنٹس کی، بات چیت کی، تو اسرائیل نے آ کر ایران کے اندر بمباری کی اور اس ساری کوشش کو سبوتاژ کر دیا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آج امریکہ ایران سے بات کرتا بھی ہے، اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ ایران دوبارہ آ کر اسٹرائک نہیں کرے گا اور اس سارے جو پروسیس کو سبوتاژ نہیں کرے گا؟ اس کی بھی کوئی گارنٹی، اسرائیل آ کے اگر سبوتاژ نہیں کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بات ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ایران اس خطے کی ایک بڑی طاقتور جو ہے نا قوت بن کر ابھرا ہے، اور اب پورا مڈل ایسٹ ان کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی بشمول سعودی عربیہ کہ ایران سب سے بڑا پلیئر ہے، اور اس خطے کی مڈل ایسٹ کی جو ہے وہ آپ اس کو سپر پاور کہیں گے کہ اب مڈل ایسٹ کی جو ہے نا وہ سپر پاور ایران ہوگا، اور سب کو اس کے نیچے ہی کام کرنا پڑے گا. اور ایران نے جو ایک اس کے تین جو ایجنڈا، اگر آپ ایران کے 5 نکات دیکھیں تو ان میں 2 بڑے کیٹاگورک ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے جنگ بندی ہوگی، نمبر 2 ہمیں یہ گارنٹی دی جائے گی کہ جنگ دوبارہ شامل نہیں ہوگی، نمبر 3 اپنا ہرمز جو ہے وہاں سے گزرنے والا ہر جو جہاز ہے اب وہ ٹول پے کرے گا، اور نمبر 4 انہوں نے کہا جی ہمیں کمپنسیٹ کیسے کیا جائے گا، ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے گا. اور اس نے ایک بہت بڑا زبردست کام کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے اگر آپ اپ فرنٹ ہمیں کچھ نہیں دینا چاہتے تو اپنا ہرمز سے اسٹیٹ آف ہرمز سے جتنے بھی جہاز گزریں گے ہم ان سے جو بھی ٹول لیں گے کچھ ایکسٹرا لے لیں گے، اور 1.5 سال کے اندر ہمارا جتنا بھی جنگ میں نقصان ہوا ہے جو امریکہ نے کیا ہے وہ ہم کمپنسیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد جو اوپر والا وہ ٹیکس ہے وہ ہم ختم کر دیں گے. صحیح سر، آپ کا اس پہ پوائنٹ آ گیا ہے. پرویز سندھیلا صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ، آج ہمیں آپ نے وقت دیا. سر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ اب کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگ سے نکلنا چاہ رہے ہیں. ایک طرف تو وہ نکلنے کی باتیں کرتے ہیں، مذاکرات کی باتیں کرتے ہیں، بیٹھ کے باتیں کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اور جو ممالک یعنی کہ پاکستان جو ہے سفارتی محاذ پہ اس وقت جہاں پہ کھڑا ہے وہ بھی ہمارے سامنے چیزیں ہیں. پاکستان جس طریقے سے ان سب چیزوں کو، ان سب معاملات کو لے کر چل رہا ہے اس پر دنیا بات کر رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بات کر رہے ہیں، اور جو موجودہ حکومت جو ہے وہ اس پر بہت ہی زیادہ ہمیں ورک آؤٹ کرتے اس وقت نظر آ رہی ہے. جس طریقے سے دورے ہو رہے ہیں پاکستان، ترکی اور مصر جو ہے، جس طریقے سے ایک میز پر بیٹھ کے انہوں نے اس پر بات کی ہے. سو سر کیا لگتا ہے کہ ہم تو بہت سنجیدہ ہے، پاکستان تو بہت سنجیدہ ہے، کچھ ممالک جو اس میں سنجیدگی تو دکھا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائے، آپس میں مل بیٹھ کے بات ہو جائے، لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کسی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے؟ کیا وہ اس پر بات کرنا چاہیں گے؟ ایران جو ہے اس وقت تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریجیم چینج تو جو ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ ہم نے کر لیا، جو اہداف حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی ہم نے کر لیے. سو اب اگر بات نہیں بھی ہوتی، کوئی مذاکرات نہیں بھی ہوتے تو امریکہ جو ہے وہ وہاں سے نکل جائے گا. سو کیا ایران اس چیز پہ یہ بات وہ مانے گا؟ کیا اس چیز پہ وہ رضامند ہوگا کہ اسی طریقے سے امریکہ یا اسرائیل کو نکلنے دیا جائے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں ایران جو ہے نا اس وقت بڑی سٹرونگ پوزیشن میں ہے. شاید ڈونلڈ ٹرمپ نے اور اسرائیل نے یہ سوچا بھی نہیں تھا. ان کے خیال میں یہی تھا کہ 2-3 دن کی گیم ہے، رجیم چینج ہو جائے گا اور وہاں کے لوگ باہر نکلیں گے اور ہم اپنے مرضی کے بندے لا کے بٹھا دیں گے. لیکن وہ شاید یہاں پہ مس گائیڈ ہو گئے ہیں. جس طرح سے ایران نے جواب دیا ہے، اور خاص طور پر ایران نے جہاں جہاں پہ امریکہ کے اڈے تھے، جہاں جہاں پہ ان کے ایون ان کا جو بحری جہاز کھڑا تھا، بلکہ ان کے جو دوسرے جہاز ہیں وہ بھی نقصان پہنچایا. تو ایون اسرائیل کے اندر جو اس کی میزائل گئے ہیں، جو انہوں نے تباہی پھیلائی، اس کے بعد وہ مجبور ہیں کہ انہیں اس سے نکلنا ہے. اب دیکھیں بڑے ملک ہیں، طاقتور ملک ہیں، اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانا بھی چاہتے ہیں، عزت کا کوئی راستہ بھی چاہتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ڈونلڈ ٹرمپ ابھی کہہ رہے ہیں، یہ چیزیں 2 ہفتے پہلے سے کہی جا رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایسے ہی کریں گے. وہ کہہ دیں گے، اعلان کر دیں گے کہ ہم نے تو اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیے ہیں اور ہمیں تو اینی مور جنگ میں رہنے نہیں ہے. ہم نے تو جو کرنے گئے تھے وہاں پر ایٹمی جو پاور تھی یا جو ان کے اندر چیزیں چل رہی تھی ایران میں، وہ ہم نے ساری ڈسٹروائے کر دی ہیں اور اس کے جو میزائل ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، تو ہماری جنگ ختم ہو گئی ہے. وہ ایسی باتیں ہی کریں گے. لیکن یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں جس کو پاکستان الحمدللہ لیڈ کر رہا ہے، ابھی ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ایک کامیاب دورے سے چائنا سے واپس آئے ہیں. ایکچولی پیچھے امریکہ اور ایران کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہیں، لیکن کیونکہ ظاہر ہے جنگ ہے باقاعدہ طور پر، اس کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ 1 2 3 کسی جگہ پہ ختم ہو جائے گی، کلوز ہو جائے گی. نقصانات ہوئے ہیں، ایران کا ایک بڑا نقصان ہوا ہے، جانیں گئی ہیں، بچے شہید ہوئے ہیں، ان کے ملک کو ڈسٹروائے کیا گیا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہوگا. دیکھیں آپ نائے ہرمز ایک ایسی
ایران کے پاس ایک ایسی سونے کی چڑیا ہے کہ جس کو لے کر وہ پوری دنیا کو اس وقت آپ یہ کائنڈ آف کہہ لیں کہ وہ بلیک میل بھی کہہ سکتے ہیں آپ, اور اس کا رائٹ بھی ہے, حق بھی ہے, ظاہر ہے جس طرح سے, لیکن یہاں پہ دنیا جو ہے نا وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ملک, ایون امریکہ کی اتحادی امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے, برٹش اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, یورپین یونین اس کے ساتھ نہیں ہوئی, ایون فرانس جو اسپین ہے وہ ابھی بھی دیکھیں سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ میں ہے کہ وہ بار بار کہہ رہا ہے خبردار اس طرف آئے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے صدر ٹرمپ سے یہی سوچا جا سکتا ہے کہ وہ کہیں گے جی ہم تو کامیاب ہو گئے, ہم اس سے نکل گئے ہیں. اور الحمدللہ اس میں پاکستان کا جو کردار ہے, آپ یہ دیکھیں گے اگلے 2 4 5 7 دن میں یہ جب چیزیں ہوں گی, چیزیں واضح ہوں گی اور کوئی نہ کوئی کانٹریکٹ ہوگا. چائنا جانا, چائنا کی گارنٹی مانگنا اور چائنا کی گارنٹی دینے پر رضامند ہونا اور اس مذاکراتی عمل میں چائنا کا باقاعدہ طور پر اندر آنا, میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی جس میں آنے والے دنوں میں اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوگا. سر آپ نے چائنا کے یہ جو دورہ تھا اس کے حوالے سے بات کیا, ایک اور سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اور چین نے جو مشرق وسطیٰ کے لیے جو 5 نکاتی ایک پلان جو ہے سر وہ پیش کیا ہے, ایک جنگ بندی ہے, انسانی امداد ہے, خود مختاری کا احترام ہے, یہ چیزیں جو ہے اس میں ایڈ ہے. سو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پلان واقعی زمینی سطح پر بھی کچھ اثر انداز جو ہے وہ ہو سکتا ہے یا صرف باتیں ہی ہوں گی ہمیشہ کی طرح؟ بالکل ہو سکتا ہے 100. دیکھیں اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح سے, دیکھیں یہ چائنا کی طرف سے نہیں ہے, یہ پاکستان اور چائنا کی طرف سے, ایران کی طرف سے نہیں ہے. یہ چیز ہم فیل کر رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں. اور یہ پاکستان جب چائنا کے ساتھ یہ بیٹھ کے پلان کر رہا ہوتا تو اس کے ساتھ جو دوسرے ممالک ہیں جیسے مصر ہے, جیسے سعودی عرب ہے, جیسے ترکی ہے, یہ تمام ممالک جو ہے ہمارے ساتھ اس میں آن بورڈ ہیں. اور یہ ساری کی ساری حقیقت پہ چیزیں ہیں. اور چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, ہم چائنا کے ساتھ مل کر, اگر چائنا گارنٹی دے گا تو یہ تمام جو ایجنڈا ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کیا گیا. چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, جس طرح چائنا اس میں آیا ہے, دیکھیں آپ کو یاد ہوگا, میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ, وہ شاید بتائیں گے کہ 70 کی دہائی میں پاکستان نے چائنا اور امریکہ میں ایون معاملات ٹھیک کروائے تھے. ہم یہ اب بھی پڑھتے ہیں, ابھی سنتے ہیں, تو یہ اس دور میں بھی پاکستان نے کردار ادا کیا تھا. اور پاکستان آج الحمدللہ وہی کردار ادا کر رہا ہے. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب ہے, ان کو چوٹ لگی, وہ دوائیاں کھا کے ٹریول کر کے وہاں پہنچے, چائنا کی حکومت نے ان کو واپس نہیں آنے دیا کہ ہمارے ڈاکٹر آپ کو چیک کریں گے, آج کا دن آپ ریسٹ کریں گے اور پھر آپ واپس جائیں گے. اور اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ان کو چائنا کے ٹاپ کے ڈاکٹروں سے چیک کروایا گیا. تو یہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتے ہوئے اس خطے کو نہیں بلکہ دنیا کی معیشت کو بچائیں گے. دنیا میں یہ جو جنگ پھیلتی جا رہی ہے اس کو بچائیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے, خلیجی ممالک کے اوپر ایک بہت بڑا یہ احسان ہوگا. سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, سعودی عرب ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ہم سعودی عرب کو اس جنگ میں, دیکھیں بہت سارے اس ممالک یا خطے کی خواہش تھی کہ جنگ جو ہے وہ خلیج کے ممالک اور جو ہے وہ چائنا لڑیں, سعودی عرب لڑے تاکہ وہ اپنا اسلحہ بیچ سکیں. آپ ہندوستان کے میڈیا کو دیکھیں کیسے تکلیف ہو رہی ہے ان کو. تو پاکستان نے تو یہ جنگ روکی ہے کہ یہ جنگ جو لگی ہے کم از کم اس میں جو خلیجی ممالک ہے وہ نہ انٹر ہو جائیں. اگر وہ اس میں شامل ہوتے ہیں تو اصل تباہی تو وہاں پہ ہوگی. جنگ افورڈ نہیں, آپ کو ابو دھابی یا دبئی جنگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. ان کی تو ساری معیشت کا دار و مدار ہی ٹورسٹ پہ ہے, اعتماد پر ہے, لوگوں کی انویسٹمنٹ پر ہے. وہ تو بیچارے اگلے 20 دن اور جنگ برداشت نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ تعالی ہم چائنا کے ساتھ مل کر اپنے دوسرے دوست ممالک کے ساتھ اس جنگ سے نکالیں گے. ایران کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی یہاں سے بہتر راستے نکلیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ تو وہ آپ کے سامنے ہی ہیں, وہ تو بلکہ اگلی تیاری کر رہا ہے, یہاں سے نکل کے جا کے وہ کولمبیا کو وہ آگے جا کے کیوبا پہ بالکل لگا رہا ہے, کیوبا پہ دھمکیاں لگا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نکلیں گے, چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. چیزیں بہتر ہوں گی. بہت شکریہ سر. سائرہ بانو جی آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سائرہ جی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں. مطلب ایک کے بعد ایک جھٹکا جو ہے وہ ٹرمپ کو لگتا ہی جا رہا ہے. امریکہ کو ایک بڑا جھٹکا اس وقت لگا ہے کہ جب پولینڈ نے پیٹریاٹ سسٹم مشرق وسطیٰ بھیجنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو برطانوی وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی ایک واضح اعلان کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے تو تھوڑی سی جو برطانیہ کی جانب سے نرمی جو تھی وہ بھی دکھائی گئی تھی, لیکن اب ایک واضح بیان جو ہے وہ برطانیہ کی جانب سے ہمارے سامنے ہے. ایک اور بات کہ ایران کے خلاف جنگ کی مخالفت جو نیو یارک کے میئر زہران ممدانی, انہوں نے جو امریکی پالیسی ہے اس کو سخت تنقید کا نشانہ بنا دیا ہے. اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی تھی کہ 30,000 جگہ جو ہے امریکہ میں, وہاں پہ 70 لاکھ سے زائد افراد جو ہے انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ یہ جو ایران پہ حملہ کیا گیا ہے, ایران پہ جنگ مسلط کی گئی ہے, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. سو آوازیں تو امریکہ کے اندر سے بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. کیا کہیں گی سائرہ جی؟ السلام علیکم. جی اکشا بالکل صحیح کہہ رہے, وہ ان کے اپنے آوازیں اٹھ رہی ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ اس
घर को आग लग गई, घर के चिराग पे, घर के चिराग को पता ही नहीं है कि वो इन्होंने दुनिया को किस आग में धकेला है और इनके अपने मुल्क में क्या हो रहा है। अभी मुज़ाकरात चल रहे, मैं थोड़ा सा सुन रही थी कि ज़ाहिर है पाकिस्तान जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है और जितनी दौड़ धूप भाग दौड़ सारी वो करे, तो ये पैट्रियट सिस्टम का मुझे, तो फिर ये उसको क्यों लाने और लॉन्च करने का सोच रहे हैं। तो वो तो जाहिर है ना कि वो किस काम के लिए होता है, तो साथ साथ वो अपनी पूरी जो जंगी तैयारियां उसको अगले मरहले पर भी लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने खलीजी ममालिक और हम लोगों को वो कहते हैं ना कि वो सालसी के किरदार पर लगाया हुआ है कि आप लोग सालसी करवाएं। तो ये बात मुझे मतलब हमें दूसरी तरफ लगाया जा रहा है, खुद एक बड़ी जंग की तैयारी जो है वो की जा रही है। मेरे ख्याल में कहाँ से से लिया है, और उसके बाद जो दुनिया इस वक्त कोशिशें कर रही है वो अमन की कर रही है कि अमन हो। तो ये क्या बात हुई कि आप ईरान से तो मुज़ाकरात कर रहे हैं कि भाई आप एक कदम पीछे हटा लें, लेकिन ये अपना सारा कुछ वो कर रहे हैं। तो ये मतलब सूरत हाल बहुत अजीब सी है। आप देखिए क्या होता है, अल्लाह करे कि सारा जी बहुत वैलिड पॉइंट आपने रेज किया, लेकिन हाँ उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं ना कि नेतन्याहू ने एक नए इत्तेहाद का भी ऐलान किया है, मगर ममालिक अभी उन्होंने जो है वो अनाउंस नहीं किया कि कौन से ममालिक जो इसमें हो सकते हैं। क्या कुछ समझते हैं कि कोई अरब या मुस्लिम ममालिक जो अब इसराइल के साथ मिलकर ईरान की तरफ कोई हमला कर सकते हैं या ईरान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? आकाशा, जो पीस ऑफ बोर्ड में इस्लामी ममालिक उम्मा खड़ी हुई थी और उसके बाद इसहाक डार साहब का ही बयान था कि हमने तो अमेरिका से डील की है और अमेरिका ने आगे की है, ये इन्होंने वहां पर असेंबली फ्लोर पे दिया ना, तो फिर आप इनको नहीं पता था। तो जिस तरह ये उस पीस ऑफ बोर्ड, क्या बोर्ड ऑफ पीस क्या है, उसमें ये जो इस्लामी ममालिक शामिल हुए, तो मतलब जो कहते हैं ना तबाही और बर्बादी गजा में फैलाने के बाद, हजारों बच्चे खवातीन सब शहीद करने के बाद इनको इस बोर्ड का आया, और उसका भी कोई मकासद वाजिया नहीं थे कि जिस वक्त ये बोर्ड बना और फिर पता चला जी उन्होंने तो एक नया शहर वहां पर बसाना है और ये सारा कुछ करना है। तो मैं जो अभी तक हालात हैं, आप कहेंगी कि ऐसे, हाँ जो मुस्लिम उम्मा तो भाग के शामिल हो जाएगी इसमें। अगर आप कह रही हैं कि इसराइल सामने ना हुआ, सामने अमेरिका का फेस होगा और उसके बाद वही अपनी आवाम को ये चूरन देंगे कि हमने तो जो भी बातचीत हुई है वो अमेरिका से हुई है। क्या ये बच्ची है, इनको नहीं पता कि अमेरिका किसके हाथों खिलौना बना हुआ है? तो ये सब ऐसे ही है। आप देखिए कि अब ये सारा मसला देखे ना, इनको इंसानी जानों की परवाह है। ये दो शख्स मोस्टली आप जितने भी सियासतदान देखें तकरीबन अपनी वो जो कहते हैं ना एक अच्छी वाली जिंदगी गुजार चुके हैं। स्पेशली इन दो की बात करूं, ट्रंप और नेतन्याहू की, अपनी मतलब वो कहते हैं ना कि जवानी और जितनी भी जिंदगी है उन्होंने बिल्कुल सही, और अब वो कहते हैं जाते जाते दुनिया को एक आग के गोले में तब्दील करके वो जाना चाहते हैं। तो ये तमाम ये मेरे ख्याल में जो हमारे खलीजी ममालिक हैं, ये वाले जो पिछले ये सारा चीजें हुई हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए काफी होनी चाहिए। और हालांकि वहां पर तो अरब की कहावतें भी बड़ी मशहूर है कि भाई ये इत्तेफाक में बरकत और इस टाइप की बड़ी आती हैं सोशल मीडिया पर। सारा जी आपने कहा आंखें खोलने के लिए काफी होनी चाहिए, क्या काफी होंगी? क्योंकि मैं पता नहीं क्यों कैसे हम एक लोग हैं कि हमने कभी भी तारीख से सबक नहीं सीखा, और वो कुरान पाक हमें वाज़िह है। आप मतलब वो सूरह रोम की आयात उसमें आप मुताला करें तो इसमें यहूद और नसारा का सारा, और मजे की बात ये है कि जो कुरान पाक में उनकी निशानियां हैं वो उस पर पूरा उतरते हैं, लेकिन एक मुसलमान या मोमिन की जो निशानी है हम लोग उस पर पूरा नहीं उतरते। मतलब वाज़िह हुक्म है। अब नहीं 1400 साल से इनकी सारी प्लानिंग और तमाम चीजें वो हैं, मगर खुदा जाने क्यों लोगों ने वो या आयतें हमसे पर्दा फरमा चुकी हैं या हमने पता नहीं क्या पसे पुश डाला हुआ है, क्या बस ठीक है वो जो कहते हैं ना जो होगा देखा जाएगा, और लोग पता नहीं, तो इनकी आंखें नहीं खुलेंगी। अब आप देख लेना, अब आप आंखें खुलने की तो यूएई ने जो इनसे तजारती मुआहदे किए हैं, अपने जो टर्की वाले भी हैं तो वैसे तो बात करते हैं, लेकिन पता चला है कि साथ साथ उनके साथ तिजारत भी चल रही है। तो ये कोई भी नहीं है, बस ऐसे ही है, और ये वापस ऐसी गलती दोहराएंगे। अब वो फिर बार बार कहती हूँ कि ज़ाहिर है दुनिया ने खात्मे की तरफ तो जा ही रही है ना, जो हमें पता है कि जो होना है, तो बस ये आलाकार बने हुए। अगर वो कहते हैं कि खुदा की रस्सी को मजबूती से थामे रखे उम्मा,
तो फिर तो उम्मा की जीत है, वरना फिर उम्मा आप देख लें फिर कि उम्मा वो की हार दुनिया है। में बहुत शुक्रिया सारा जी, इसका कितने- आपका पॉइंट आ चुका है। और नाज़रीन, आलमी मंजरनामे से अब कौमी मंजरनामे की जानिब तो देखते हैं कि एक तरफ रिहाई फोर्स जो है उसकी मुखालफत की जाती है, पीटीआई के अंदर से कुछ आवाज़ें जो है वो सुनने को मिलती है। उसके साथ हम देखते हैं कि अलीमा खान ने पीटीआई के 10,000 कारकुनान को अडियाला पहुंचने की हिदायत जो है वो कर दी है। हुकूमत इसको किस नज़र से देखेगी? क्या इसको इंतशार कहा जाएगा? क्या इसको कहा क्या जाएगा? ये सवाल रखेंगे अपने एक्सपर्ट्स के सामने। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, पीटीआई के अंदर से ही पीटीआई की मुखालफत जो है वो जारी है। समझ नहीं आ रहा कौन किस पे तनकीद कर रहा है। पीटीआई के जो पहले वाले लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे, पार्टी में बहुत ज़्यादा उनकी सुनी जाती थी, अब हम देख रहे हैं कि अगर वो कोई भी बात करते हैं तो कहा जाता है अभी पार्टी का हिस्सा नहीं है, सो इनके कहने से कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता। तारिक सुमैर साहब, हम देख रहे हैं कि महमूद खान चकज़ई साहब काफ़ी टाइम से मंजर आम से गायब नज़र आ रहे हैं। मतलब बानी पीटीआई ने बहुत ही ज़्यादा उन पर ट्रस्ट किया था और उनके आने से पार्टी जो है वो एक मरतबा लगा था कि दोबारा से मजबूत हो गई है और अब दोबारा से पीटीआई के लिए हालात जो है बेहतर हो जाएंगे। लेकिन कुछ टाइम से हम सब देख रहे हैं महमूद खान चकज़ई साहब जो है वो मंजर से गायब है। कोई खबर है आपको कहाँ है? महमूद खान चकज़ई मंजर से गायब है? ये किसने कहा है? सर नज़र नहीं आ रहे ना आजकल नहीं, कहीं। ये मैं बताता हूँ ना, ये वो लोग हैं जो पीटीआई की फॉलोइंग की वजह से ऐसे अनासर पे तनकीद करते हैं जो विजडम वाली बात करते हैं, दानिशमंदाना बात करते हैं। चकज़ई ने अभी ईद से कबल एक बहुत बड़ा जलसा कराया चमन में, सोहेल अफरीदी भी वहाँ गए थे, ठीक है जी, और वो एक्टिव हैं अपने इसमें। लेकिन उनकी वो आदत नहीं है कि हर वक्त सोशल मीडिया पे बैठे हों, हर वक्त वो करें। चकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास सर, ये आप कैसे कह सकते हैं? शौकत यूसुफजई जो है वो कह रहे हैं कि हवाम जो है हमारी तरफ देख रही है, हम आगे महमूद खान चकज़ई साहब की तरफ देख रहे हैं। महमूद खान चकज़ई साहब इस वक्त आउट हुए हुए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई बात सुने ना, महमूद खान चकज़ई ने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने का ऐलान नहीं किया। स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने का ऐलान किया सोहेल अफरीदी ने। ठीक है। सोहेल अफरीदी पे भी गुज़श्ता रात से कोई इनके यूट्यूबर्स हैं, कुछ अमेरिका में बैठे हुए हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर हैं। उनका काम है कि पीटीआई, मैं अक्सर बात कहता होता हूँ कि अगर पीटीआई को यहाँ तक मकबूलियत में सोशल मीडिया ने किरदार अदा किया तो पीटीआई की तबाही में भी सोशल मीडिया के कुछ अनासर अपना किरदार अदा कर रहे हैं हमेशा। जब भी कोई बातचीत होती है, मुज़ाकरात होते हैं, तो वो ऐसा, तो पीटीआई उनके हाथों यरगमाल बनी हुई है। सियासी जमातें ऐसी नहीं होती। सियासी जमातें अपने लीडर की लाइन पे चलती हैं, मशावरत से चलती हैं, और सियासी कमेटियाँ, मजलिस आमला उनकी फ़ैसले करती हैं। यहाँ पे कल से मैं देख रहा हूँ ट्रेंड से बनाया जा रहा है कि गंडापुर से ज़्यादा सोहेल अफरीदी नाकाम हो गया। सोहेल अफरीदी को इक़्तिदार रास आ गया। किसने ट्रेंड बनाया? ये सोशल मीडिया में, ये जो सोशल मीडिया मैं किसी का नाम नहीं लेके, मैं किसी को अहमियत नहीं देना चाहता ना उसका नाम लेके। अलीमा खान जो है वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट नहीं, जो है वो अलीमा सोहेल खान का अफरीदी अलग साहब मामला से है। मैं पहले इस पॉइंट पे ज़रा आपको वजाहत कर दूं। वो कह रहे हैं जी ये मैनेज हो गए शायद जी, और इन्होंने देखे जी ये फोर्स बनाने का ऐलान किया, तो ये तो फोर्स बनाने का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आज आपको पता है आईनी अदालत में भी नोटिस हो गया है सोहेल अफरीदी को कि फोर्स आप कैसे बना रहे हैं। क्या कभी ऐसी कोई फोर्स नहीं बनी थी? नून लीग के दौरे हुकूमत में कोई ऐसी फोर्स नहीं बनी कभी कोई। वो सियासी मूवमेंट होती हैं, सियासी जमातों के विंग्स जो होते हैं, लेबर विंग, जो यूथ विंग हो गया, एमएसएफ हो गया, पीपल्स पार्टी के विंग्स हैं, वो चलाते रहे हैं। लायर्स विंग हो गया, इस तरह की एफएसएफ बनी थी शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में, और उसने जो कुछ किया था वो भी एक बदनमा एक तारीख है, उसमें जाएंगे तो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। फोर्स नहीं बनाने की ज़रूरत होती मेरी राय में। आपकी पार्टी मौजूद है, आप कहते हैं आपकी पार्टी सबसे पॉपुलर है सोशल मीडिया में, आवाम में, वो मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, नाराज़ हो जाते हैं, अली इमरान साहब भी नाराज़ हो जाते हैं, बाकी लोग भी। मैं कहता हूँ हरीपुर के इलेक्शन में आपकी पॉपुलैरिटी कहाँ गई थी जब आप 40,000 से ज़ायद से हारे हैं वहाँ? सर वो तो कह रहे हैं ना कि वहाँ पे भी धांधली हुई थी। धांधली हुकूमत इनकी, हम 60,000 से जीते हुए, ओ पटवारी इनके, तहसीलदार इनके, SHO इनके, सब कुछ इनका। उमर यूब हमारे भाई हैं, उमर यूब का अपना रवैया वहाँ जो कुछ था, और पीटीआई की जो पॉलिसियाँ थी वो उस वजह से आ रहे हैं। अवाम अब इनसे दूर होते जा रहे हैं, अवाम इनको देख रहे हैं, अवाम मौजूदा वालों को भी देख रहे हैं, इनको भी देख चुके हुए हैं। आपका इसमें पॉइंट आ गया है। डॉक्टर अली इमरान साहब, हम
دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے شوکت یوسفزئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, ہم محمود خان اچکزئی کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے وہ منظر عام سے غائب نظر آتے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے بہت زیادہ ان پہ اعتماد کیا, نہ کوئی مذاکرات آگے بڑھے, نہ کوئی ملاقات, مطلب ملاقات تو کروا سکتے تھے, ملاقات کی باتیں بھی انہوں نے کی. پھر بہت سی خبریں یہ بھی باہر آتی رہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ عید الفطر جو ہے وہ اپنے کارکنان کے ساتھ یعنی باہر کریں گے, وہ بھی خبریں کہیں گم ہو گئی ہیں. مطلب سب کچھ آہستہ آہستہ گم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. کچھ آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے؟ دیکھیں آکاشا, اس پہ کوئی شک نہیں, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ شاید کسی جگہ پر جو ہے وہ معاملات جس طرح ہونے چاہیے تھے, میرے ذاتی سوچ ہے کہ شاید اس طریقے سے وہ تیزی سے نہیں چل رہے جیسے چلنے چاہیے تھے. اور محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کا جب خان صاحب کے ایک جو تھاٹ پروسیس تھا اس میں یہ چیزیں شامل ہوئیں کہ ایک کو میں نے نیشنل اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر بنانا اور ایک کو سینٹ کے اندر, تو میں اس سارے پروسیس میں ان دنوں میں خان صاحب سے بڑا ریگولر ملاقاتیں میری ہوتی تھی خان صاحب سے. وہ ٹرائل بھی چل رہے تھے اور کیسز کے, اور اس میں میری پرائیویٹ ملاقاتیں بھی خان صاحب سے ہوئی ہیں. اور میرے خیال سے پارٹی کو تھوڑا سا اس سارے پروسیس کو تیز کرنا چاہیے تاکہ جو نیگوسیشنز ہیں اگر وہ کسی جگہ پر ہیں ہو رہی ہیں, میرے خیال سے تو وہ نہیں ہو رہی کسی بھی جگہ پر. مجھے نہیں لگتا یا میرے علم میں نہیں ہے, بینگ اے پولیٹیکل ورکر اینڈ بینگ اے ویری ایکٹیو ورکر آف پاکستان تحریک انصاف, کہ کسی جگہ پر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن یہ بھی ایک شوشہ ہے, جب مذاکرات کی بات کیجیے تو بہت بڑا شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ جی مذاکرات ہم تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پی ٹی آئی نہیں کرتی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج پی ٹی آئی نہیں مانتی نا سر اس چیز کو, وہ تو کہتے ہیں ہم نے ان لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی, پہلے بھی کہتے ہیں. جواب سن لیں, آپ کے صرف یہ آپٹکس ہیں دکھانے کے لیے میڈیا کے اوپر یا بات کرنے کی حد تک ہے جی کہ پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کر رہی. دیکھیں اصل مذاکرات, دیکھیں میں بتاتا ہوں اصل مذاکرات کرنے کس کے ساتھ ہیں آپ نے. اصل مذاکرات جس شخص سے آپ نے کرنے ہیں وہ تو آپ کی تحویل میں ہے. وزیر اعظم عمران خان اس وقت کنفائنڈ اڈیالہ جیل کے اندر, اور سیکنڈ ٹو عمران خان بشرا بی بی صاحبہ اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ہے. اگر آپ واقعی مذاکرات کرنے میں سیریس ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بامعنی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, پارٹی نہیں کرتی, پارٹی سیریس نہیں ہے, تو جائے خان صاحب سے کر لیں. سر آپ حکومت کو سیریس ہونے کا بول رہے ہیں, آپ بانی پی ٹی آئی کو نکالنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں. نہیں, کیوں سنجیدہ نہیں ہے؟ سنجیدہ ہوتے ہیں, آپ کی پارٹی کا کوئی بھی بندہ سنجیدہ ہوتا تو بانی پی ٹی آئی باہر ہوتے. ہم بالکل سنجیدہ ہیں, ہم نے ہر فورم پہ کوشش کی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, جو ہم بھی جاننا چاہتے ہیں آکاشا مجھے یہ بتائیں, کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس ملک میں پرامن احتجاج کرنے کی اجازت ہے؟ کیا عدالتیں ہمارے کیسز لگاتی ہیں؟ کیا پولیس ہمارے گھروں میں گھس کر ہمارے گھر توڑ کر ہمارے بچوں کو اور ہماری عورتوں کو اغوا کر کے نہیں لے جاتی؟ اگر یہ سارے مسائل ہیں, اگر آپ اس کو مانتی ہیں تو پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم احتجاج کیسے کریں؟ ہم مریخ پر جائیں, ہم چاند پر جا کے احتجاج کریں. 5 اکتوبر کو کیا ہوا؟ سر کوئی پلان 26 نومبر کو کیا پلان ہم دیں؟ ہمیں پرامن احتجاج کرنے کی اگر اجازت نہیں, آپ 26 نومبر کا ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ سر مجھے ایک منٹ ٹھہریں, ہم 26 لوگ آپ سے اکٹھے ہو پائیں گے؟ مجھے یہ بتائیں ہم اکٹھے کہاں ہوں, ہم احتجاج کہاں کریں؟ ہم ہائی کورٹ کے سامنے جاتے ہیں, ہم دیکھیں 10,000 بندہ نہیں اکٹھا ہوتا, سہیل افریدی نے جلسہ کیا تھا. آپ ہمیں احتجاج کر دیں, پشاور میں آپ کیا کرتے ہیں؟ سہیل افریدی کے ہوتے ہوئے پشاور میں سر سنیں, وہاں پر ہوتے ہوئے بھی پولیس نے ہمارے کارکنوں پہ لاٹھی چارج کیا, ہمارے کارکنوں پہ فیاض دیں. ہم کیوں دیں؟ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے, ہماری واضح اکثریت ہے. میری بات غور سے سنیے گا, میں جب بھی آپ سے کوئی سوال پوچھتی ہوں آپ دائیں بائیں نکل جاتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میں بانی پی ٹی آئی کی مطلب آپ جس طریقے سے آپ لوگ سنجیدہ ہیں ان کو لے کے, میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کس حد تک آپ لوگ سنجیدہ ہیں. آپ بات کریں کہ انقلاب آئے گا, انقلاب وہ کون سا انقلاب ہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ لے کر آئے, یا حکومت کی مرضی سے وہ والا انقلاب آئے گا اور بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے؟ کچھ کیجئے عمران خان کے لیے, کیونکہ آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے پلانز ہیں. وہ کون سے پلانز ہیں جو کہ ابھی تک آپ نے سب سے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں؟ آپ کی پارٹی کے جتنے لوگ ہیں جو اس وقت جو آپ کی پارٹی کی قیادت ہے, ان کے بیانات آپس میں نہیں ملتے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ہم لوگوں نے باہر بھی لے کے آنا ہے. اگر میرے سے اگر آپ کی بات ختم ہو جائے تو پھر میں آپ کو ایک جواب اس کا دوں. جی سر جی اب آپ مجھے ایک بات بتائیں آکاشا, کسی بھی جمہوری ملک کے اندر, کسی بھی جمہوری اسٹیٹ کے اندر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ احتجاج کرنے کا 3 چیزیں جو آپ کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں الاؤ کرتا ہے: فریڈم آف ایسوسیشن, فریڈم آف اسپیچ, ٹھیک ہے. ایسوسیشن کا مطلب کیا ہے کہ ہم کسی بھی جگہ کا جا کر پرامن طور پر احتجاج کر سکتے ہیں, یہ اس کی ہمیں اجازت ہے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے تو.
اور پھر ہم بات کر سکتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں پچھلے 3 سال سے جب سے وزیر اعظم عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں کیا اس ملک میں کسی بھی شخص کو پرامن احتجاج کرنے کی اجازت ہے؟ میں اپنی پارٹی کی بات نہیں کرتا کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں ہے، بلکہ اس ملک میں کوئی بھی احتجاج جو پرامن ہوگا، پولیس اس وقت یہ پولیس سٹیٹ بن چکی بھی ہے. جس طرح پولیس نکلتی ہے، حملہ آور ہوتی ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ جب اسلام آباد کے اندر جب ایران پر حملہ ہوا تو ہمارے اہل تشیع بھائی جب پورے پاکستان میں جب نکلے تو کتنی کیجولیٹیز ہوئیں؟ طارق سمیر صاحب اس بات کا جواب دیں گے کہ 40 کے قریب. انہوں نے غلط کیا. دیکھیں طارق صاحب انہوں نے نہیں گولی مار نہیں کوئی بھی فوجی ہم نہیں. نو اسلام آباد میں غلط ہونے نہیں کرنا. اسلام آباد میں کون سی پاکستان کے مفادات کا آپ اسلام پاکستان آباد میں مجھے یہ بتائیں کہ دوسرے ملک کے معاملے میں اپنے ہاں آگ لگائیں. میں اس کی بات مجھے یہ اسلام آباد کانسٹیٹیوشن ایوینیو کے اندر کون سی فوجی تنصیبات تھی؟ علی عمران صاحب مان لیا، علی عمران صاحب تھوڑا سا پابندیاں ہیں. دیکھیں آپ جیسے لوگ بھائی اسلام آباد میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. کراچی اور سکردو میں ہوئے واقعہ. بات سن لیں، اگر آپ نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ آپ مسلم لیگ نور کے صحافی ہیں بلکہ پاکستان کے صحافی نہیں ہیں، پھر تو یہ میں مان لیتا ہوں. اگر میں قائم بتا رہا ہوں آپ تو سرکاری تنخواہ لیتے ہیں نا پی ٹی آئی سے. بھائی میں تو اس ادارے کا ملازم ہوں، میں جرنلسٹ کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اسلام آباد کے اندر جو احتجاج ہوا تھا کوئی علاقتیں کہیں رپورٹ نہیں ہوئی. ہمارے جرنلسٹ، ہمارے رپورٹر، ہمارے سارے صحافی وہاں موجود تھے. اس کا مطلب ہے کہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں کئی درجن لوگ قتل ہوئے جن کی رپورٹس آپ کے مطیع اللہ جان نے جو ہے بتا دی. پھر اس کو آپ نے منشیات کے کیسز میں جو ہے جھوٹے کیسز میں امپلیکیٹ کر کے اندر کرنے کی کوشش کی. کیا وہ بھی نہیں ہوا تھا؟ اب ایک سوال میرا ڈاکٹر عمران صاحب، صرف ایک سوال میرا سن لیں. چلے مان لیا آپ پہ بہت ساری پابندیاں ہیں، سب کچھ ہے، آپ لوگوں کے پلان بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ خانم نے ہزاروں پی ٹی آئی عہدیداروں کو اڈیالہ جیل پہنچنے کے کال جو ہے وہ دے دیا. جب بہنیں اتنی زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ بہنیں جب اتنی زیادہ سنجیدہ ہیں تو آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر اس چیز کو سامنے لے کر آتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ ایسے نہیں ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے. سر بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں گے، ان کو یہاں سے نکلوائیں گے یا ان کی رہائی کی بات کریں گے یا ان کو ہاسپٹل بھجوانے کی بات کر دیں. لیکن آپ کی پارٹی کے اپنے ہی لوگ اٹھ کے اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہیں. پہلے تو علیمہ خان صاحب کا جواب مجھ سے لے لیں. دیکھیں جی ابھی تک پچھلے 24 گھنٹے میں نے وہ بیان نہیں دیکھا. ٹو بی ویری آنیسٹ، میں کل اڈیالہ جیل کے باہر تھا، میں ہائی کورٹ میں تھا، اس کے بعد میں اڈیالہ جیل چلا گیا. ابھی تک وہ میری نظروں سے وہ بیان نہیں گزرا. آپ کہہ رہی ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک کال دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی 10,000 لوگ نیکسٹ ٹیوزڈے کو جو ہمارا اڈیالہ جیل کے باہر ہم اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہر ٹیوزڈے کو سب کو معلوم ہے. اگر تو انہوں نے یہ کال دیا ہے تو میرے خیال سے پارٹی کے لوگوں کو نکلنا چاہیے. دیکھیے وزیر اعظم عمران خان کے جو خاندان ہے، جو ان کی فیملی ہے، وہ سب سے وہ پہلے وہ خان صاحب کی بہنیں ہیں. جتنا درد خان صاحب کے لیے ان کو ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتا. اگر انہوں نے یہ کال دی ہے کہ تو نکلنا چاہیے، اور جو اگر نہیں نکلتے تو پھر کیا ہے؟ اب پھر ان کو پارٹی سے الگ ہو جانا چاہیے. اب دیکھیں اب اس میں 2 سینیریوز ہیں. پھر علی عمران صاحب کو اسٹوڈیو کے بجائے اڈیالہ جیل کے باہر ہونا آپ اگر میری بات ہی نہیں سنتے. دیکھیں میں آپ کی باتوں میں انٹرپٹ نہیں کرتا، یا تو آپ ایک سوال پوچھ کے اس کا جواب پورا لیں. میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو پارٹی ابھی علیمہ خان کا ساتھ دے گی اس کو اس پارٹی میں رہنا چاہیے، اور جو نہیں دے گا اس کو سائیڈ لائن ہو جانا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے. جی سر تھوڑا اب اس پہ میں سے جواب لے لیں. دیکھیں علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی بہن ہے، اور تمام جو اس وقت کیسز ہیں obviously جتنے بھی کیسز ہیں عمران خان صاحب کے، ان کو سلمان اکرم راجہ صاحب دیکھتے ہیں، اور علیمہ خان صاحب ان کے ساتھ اوورسی کرتی ہیں ساری چیزوں کو. اگر علیمہ خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ آپ لوگ اڈیالہ جیل آئیں، تو میرے خیال سے تمام پارٹی کے جو کارکنان ہیں، جو پارٹی کے لیے نکل سکتا ہے، اور جو لیڈر ہیں پارٹی کے، جو عہدیدار ہیں میرے سمیت، ان کو اڈیالہ جیل کے باہر ضرور جانا چاہیے. اب دیکھیں آپ نے وقت سے پہلے کال بھی دے دی. آج آپ کے تمام پارٹی ورکرز اور لیڈروں کے پاس 1 ویک کا بڑا اچھا ٹائم ہے کہ آپ اس میں پریپیئر ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آج آپ کے اس ایم ٹی وی پر بیٹھ کے یہ بات بھی کہوں گا کہ ہم پرامن لوگ ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل جماعت ہے. جتنے بھی ورکرز پاکستان تحریک انصاف کے علیمہ خان صاحب کی کال پہ نکلیں، اڈیالہ جائیں، ان کو پرامن ہونا چاہیے. آپ کو پرامن طور پر اگر وہاں بیٹھنا ہے تو آپ نے دھرنا دینا تو پرامن دھرنا دیں، اور جب وہ دھرنے کو کال آف کرے آپ نے کال آف کر لینا. لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہم نے بہت پرامن اور احتجاج کر لیا. ہم نے اسٹریٹس پر بھی نکلے، ہمیں گولیاں بھی ماری گئیں، ہمارے لوگ بھی شہید ہو گئے، اور 10,000 سے زیادہ لوگ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے جیلوں میں ہیں. اور آپ یہ ظلم دیکھیں کہ 3 معصوم بچوں کی ماں عالیہ حمزہ، جو کہ 9 مئی کے کسی کیس میں موقع پر نہ موجود تھی اور نہ ہی کوئی ایسی شہادت ملی ہے کہ وہ موقع پر تھیں،
آپ نے آج سے 4 دن پہلے ان کو گھر سے اغوا کیا اور دوبارہ ان کو جا کر کوٹ لکھپت جیل میں جو ہے وہ اطلاعات ہیں کہ کوٹ لکھپت جیل میں ان کو جو ہے وہ دوبارہ پھینک دیا گیا اور ان سے کسی قسم کی ملاقات کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو ایسے حالات میں احتجاج کیا ہوگا, ایسے حالات میں جلسے جلوس کیا ہوں گے, ایسے حالات میں اس ملک کی جو جمہوریت ہے وہ کیسے پروگریس کرے گی؟ اور یہ مجھے بتائیں کہ یہ بائی دا وے جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں یہ کسی جمہوری عمل کا حصہ تھے؟ یہ تمام لوگ اپنی چلے سر آپ نے کہہ دیا یہاں پہ مسلط کیے گئے, چلے ٹھیک ہے ڈاکٹر عمران صاحب اس پہ آپ کا پوائنٹ آکاشا آپ کو نہیں پتا, آکاشا آپ کو نہیں پتا, سوال بار بار رکھ رہی تھی کہ جو لوگ اس وقت علیمہ خان کا ساتھ نہیں دیں گے, باہر نہیں نکلیں گے, سو ان کو سائیڈ لائن ہو جانا چاہیے. تو یہ میرے الفاظ نہیں تھے سر, یہ علیمہ خان صاحبہ کے ہی الفاظ تھے کہ جو لوگ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں وہ سائیڈ پر ہو جائے. بہت شکریہ سر, آپ کا پوائنٹ اس پہ آ چکا ہے. پرویز صاحب بہت گلے شکوے ہیں, ڈاکٹر علی عمران صاحب کے گلے شکوے سر آپ نے سنے جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. سر ایک ملاقات جو ہے وہ کروا دیں, معاملات جو ہیں وہ سنبھل جائیں گے, سدھر جائیں گے, کیونکہ جی ایس پی پلس سٹیٹس والا بھی جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ جو ہے بہت زیادہ وہ جو ہائپ کریٹ ہوئی سر وہ بھی ہمارے سامنے ہے. سر ایک ملاقات کروا دیں, مسائل حل ہو جائیں گے, کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو صاحب اتنے جذباتی ہو رہے ہیں نا, یہی سب سے بڑے عمران خان کے دشمن ہیں. ان جیسے دوست بھائی جو ہے نا, جو عمران خان کے ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کر سگے بنتے ہیں, پریکٹیکلی کوئی ان کا, اچھا ان سے پوچھیں کہ یہ خود کتنی دفعہ اب تک اڈیالہ جیل جا چکے ہیں, اور ساتھ میں کیا اگر یہ 100 بندے لے جائیں اور ان جیسے 50 بندے اور آ جائیں تو 50,000 بندہ اکٹھا ہو جائے گا اڈیالہ. 1,000 بندہ وہاں پہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے پچھلے 2 سال سے اکٹھا کرنے کی کوشش کرے, ان سے نہیں ہو رہی. پھر یہ جو عمران خان صاحب کی 26 سال یا 27 سال کی تحریک ہے, ان میں سے ایک بندہ ایسا وہ نہیں کر سکے 26 سال میں تیار جو ان کی جگہ پہ مذاکرات کر سکے, جو ان کی جگہ پہ لیڈ کر سکے. کبھی اچکزئی کو آگے لگا دیا ہے, علامہ حاجت ناصر کو آگے لگا دیا. وہ کیوں عمران خان کو باہر نکلوائیں گے, یا وہ کیوں انٹرسٹ لیں گے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں؟ وہ انجوائے کر رہے ہیں. اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اسپیکر سے لڑ رہے ہیں کہ نہ مجھے گاڑی مل رہا ہے نہ مجھے سٹاف مل رہا ہے. ان کو عمران خان کی کیا ٹینشن ہونی ہے, وہ تو اپنی اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے انجوائے کر رہے ہیں. اور جہاں تک عمران خان صاحب ہے, دیکھیں کیا ملا تھا ٹارگٹ سہیل افریدی کو, کیوں ہٹایا تھا گنڈا پور کو؟ اس لیے کہ ان کی صوبے میں کارکردگی ماری تھی, ناٹ ایٹ آل. وہ عمران خان کو رہا کرانے میں سیریس نہیں تھی, یہ ایلیگیشن تھا. اس کی جگہ پہ سہیل افریدی کو لے کے آئے تھے, دہائی فورس بنا لی, رہائی فورس بنا لی, ان سے جا کے ان سے بیعت کروا لیں. دیکھیں یہ کسی بھی جگہ پہ ان کی پارٹی میں جو چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے. عمران خان صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو رہی ہے, ان کا صحت کا خیال رکھا جا رہا ہے, اور یہ باہر اپنا سارا سرکٹ چلا رہے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ 3 معصوم بچوں کی ماں ہے. مریم نواز کو اس کے باپ کے سامنے جیل میں گرفتار کر لیا تھا, کیا قصور تھا؟ پوری کی پوری نون لیگ جیلوں میں تھی, پیپلز پارٹی کی آصف علی زرداری سے لے کے ان کی بہن جیلوں میں تھی, کیا قصور تھے ان کے؟ آپ کے دور حکومت میں 5,000 بندوں کو زندہ جلا دینے کی باتیں ہوتی تھی, چوکوں میں پھانسیاں لگوا کے دینے کی بات ہوتی تھی, تو اس وقت آپ کو یاد نہیں آتے تھے یہ معصوم لوگ؟ ابھی آپ لوگ, اچھا عمران خان صاحب جگہ کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے جو مذاکرات کر سکے باہر بیٹھ کے. پہلے عمران خان کو رہا کریں, پھر اسے مذاکرات کریں, اور پھر عمران خان کی جان چھڑوائیں. نہ کریں ایسے. آپ یہ خود نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر ہیں. ان کی سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی بندہ جو ہے وہ ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ, تو بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ خود ہی پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی خود ہی بانی پی ٹی آئی ہے. سو یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ انہیں کے ساتھ مذاکرات کریں. جی میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا, ایسا ہوتا نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک ڈیموکریسی میں اگر اب دیکھیں ایران کی مثال ہے. بھائی کون سی ڈیموکریسی ہے اس ملک میں؟ فارم 47 کا وزیر اعظم, فارم 47 کی وزیر اعلیٰ, مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے ہاتھ پہ ہے کیا؟ سہیل افریدی نے جب آپ کو وزیر اعظم کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ میں نے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے, تو پوچھ کر بتاتا ہوں آپ 4 مہینے سے پوچھ نہیں سکے. آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ آپ تو ہے ہی جو امریت کی پیداوار ہے. آپ لوگوں نے کون سی جیل کاٹی ہے؟ پلیٹلیٹس تو آپ کے گر جاتے ہیں. میرا لیڈر تھا آج تک بیمار ہوا ہے, نہ اس نے بیماری کی کمپلین کی ہے. اگر اس کی آنکھ خراب ہوئی ہے تو اس کا جیل کی علاج ہو رہا ہے. علی عمران صاحب تھوڑا سا سر آپ کا, علی عمران صاحب آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. سر پرویز صاحب کو اپنا پوائنٹ کلیئر کرنے دیجئے. جی پرویز صاحب, یہی ان کا طریقہ کار ہے. ایک شو میں بیٹھ کے دوسرے بندے کی یہ بات نہیں سن سکتے. آپ نے بڑی باتیں آپ کی سن لی, ہم شو میں آپ کی بات سننے ہیں, جھوٹ سننے نہیں آئے. ہم جھوٹ سننے نہیں آئے آپ کا. سر کام ڈاؤن, پانی پیجئے پلیز. ہم آپ کا جھوٹ سننے نہیں آئے. جھوٹ کے بولے وہ سارے برداشت کیے میں. آپ تو ہارے ہوئے لوگ ہیں, آپ کو تو شرم آنی چاہیے, آپ کو تو ٹی وی شوز پہ بھی نہیں آنا چاہیے. چلے تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں. علی عمران صاحب اگر آپ کسی دوسری کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو تو شرم آنی چاہیے. آپ لوگ کیا بات کریں گے؟ آپ تو ہارے ہوئے جھوٹے لوگوں کے. علی عمران صاحب تھوڑا سا سر کام ڈاؤن پلیز.
आपका मैं लीडर जेल दोनों में के बैठा दरमियान हुआ है। बोलूं जी। अगर आप लोगों में क्या शर्म मामला होती तो आप ये उसको अब तक झड़वा लिए थे। चले परवेज साहब, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि बानी पीटीआई से खुद ही जो उनको निकाला जाए, फिर उन्हीं से मुज़ाकरात की बात की जाए, लेकिन आप कहने की चीजें जो है वो नहीं हो सकती। सायरा जी, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम तरह हालात जो है इस वक्त आपके सामने मौजूद है, मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। क्या समझ रही हैं, पीटीआई खुद ही संजीदा नहीं है बानी पीटीआई को निकालने के लिए, फिर कहते हैं कि बानी पीटीआई को बाहर निकाला जाए, उन्हीं से मुज़ाकरात की बात की जाए। भैया, आप में से कोई एक अहल बंदा भी ऐसा नहीं है कि जिससे मुज़ाकरात की बात की जा सके? क्या कहेंगी? आकाशा, क्यों लड़ रहे थे सब लोग आपस में? मतलब यह भी कि अब झगड़ा इस बात पर है कि लोग निकलते नहीं। अभी जो मैंने सुना कि लोग ये नहीं निकलते, आप बानी को रिहा नहीं करवा सकते। इन्होंने हालात छोड़े हैं। ये हुकूमत है जहां लोग इकट्ठे होते हैं। 26 नवंबर जो लाशें उठाई गई वो लोग भूल जाएं। सारे लोगों को, जो माएँ हैं उनको याद है, और लोगों को इन्होंने इतना दबाया हुआ है कि वो बाहर अगर निकलने का सोचें और उनके लिए गोली है। और जहां दूसरी तरफ है वहां पर तो ये हालात हैं कि वो कहते हैं कि किसी ने कहा है कि दीवारों पर लिख के लगाया हुआ है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इन हालात में आप ये जो आप अली इमरान साहब की बात नहीं कर रही थी, बाकी सब जो पीटीआई पे तनकीद कर रहे थे, इन हालात में तनकीद कैसे बनती है? इन सारे हालात में तनकीद कैसे बनती है? ये हुकूमत चाहती नहीं है, वो टाइम गेन करना चाहती है। सब लोगों को इस चीज के ऊपर लगाया हुआ है कि आप देख लें कि कोई भी प्रोग्राम हो इस चीज के बगैर अधूरा है। आप मुल्की सतह पर आप सियासत देख लें, आप ड्राइंग रूम में जो लोग बैठते हैं, उठते बैठते हर जगह ये मौजू है। मैं आपके सामने आपको पहले भी कहा था कि हुकूमत, ये सारा जितना भी क्योस क्रिएट किया हुआ है ये हुकूमत ने किया हुआ है। जो लोग तनकीद करते हैं, खुदा के वास्ते, जिस 2.5 साल से ये जमात गुजरी है, जितना जुल्म हुआ है, जितना तशद्दुद हुआ है, थोड़े से तो इनको वो पासिंग मार्क्स दे दें इनको जी। कि दूसरी तरफ तो वो कहते हैं कि बिल्कुल ना है। तो हमें खुद समझ नहीं आती कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा जो इस मुल्क के करता धरता है। खुदा के वास्ते कोई मुट्ठी भर इन जो पीडीएम का टोला पास बैठा हुआ है, इनके हाथों यरगमाल ना बने इस चीज के ऊपर। वो कहते हैं कि मुल्क को आप दाव पर यहाँ पर मत लगाएं। लोगों के दिलों में हद से ज्यादा नफरत है। हम लोग तो लोगों में उठते बैठते अवामी लोग हैं। कौन सी जगह है जहाँ पर ऐसा ये मौजू ना हो? और फिर जो उससे पहले बात कर रहे थे कि जी वो रिहाई फोर्स और कि नून लीग में ऐसा नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी में ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने ऐसे हालात भी तो नहीं देखे। हाँ, पीपल्स पार्टी फांसी लगी है जुल्फकार अली भुट्टो के को, बाद नवाज शरीफ की जिलावतनी हुई हैं। नवाज शरीफ सब कुछ डर के भागे हैं मुल्क से। नवाज शरीफ सब कुछ डर के भागे हैं। ना कहते ना कि मेरे प्लेटलेट्स डाउन हो गए हैं, ना कहते मेरे प्लेटलेट्स डाउन हो चुके हैं। आप तो जेल काट नहीं सकते हैं ना। मैं भी बोलूं, बहुत शुक्रिया, सभी का पॉइंट आ चुका है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सायरा बानो, तारिक सुमैर, डॉक्टर अली इमरान, परवेज संदेला साहब, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपनी मेजबान आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।